मसीह यीशु के बाबरकत फ़तमन और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, एक मरतबा फिर आपके और खुदा के नहायत मशकूर हैं कि वो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम कलाम की खिदमत को आप सब तक पहुंचाने वाले हों और कलाम की सच्चाइयों को आप सब तक बयान करने वाले हों। जिस तरह से आप सब वाकिफ़ हैं कि एक बहुत ख़ास और बहुत सीखने वाले मौजू पर हम बात कर रहे हैं और एक सीरीज़ का आगाज़ हमने बहुत देर से किया हुआ था, यानी कि सब गुनाह बराबर हैं। और आज जिस हम हुक्म पर बात करेंगे वो 9वां और 10वां हुक्म है, जो कि है तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना और अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना करना। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा बिशप इलियास जोसेफ को मदऊ किया है और उनसे हम सीखेंगे कि 9वें और 10वें हुक्म की टीचिंग क्या है। बिशप साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप हमेशा की तरह अपने वक्त में से हमें वक्त देते हैं। बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दुनिया के नज़रिए के मुताबिक तो ये समझा जाता है कि जो हमारे साथ रहता है वो हमारा पड़ोसी है, लेकिन अज़र बाइबल और मसीही नुक्ता नज़र के मुताबिक हमारा पड़ोसी कौन है? और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि झूठी गवाही ना देना से क्या मुराद है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें लालच करना रवा नहीं है? खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ेंगे खुरूज 20वां बाब 16वीं आयत, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। पड़ोसी के जो इस्तिलाह इस्तेमाल यीशु मसीह ने की ना, वो बहुत वसी मानी में और वसील बुनियाद है। जैसे आम जो नुक्ता नज़र है पड़ोसी के लिए, वो है उसके घर के दाएं या बाएं या सामने, जी। बहुत नियरेस्ट। लेकिन यीशु ने जो पड़ोसी की इस्तिलाह इस्तेमाल की, वो ये कि हर वो शख्स जो इस दुनिया में है वो आपका। तो इसके मानिए कि हर शख्स के साथ ही, तो इसको हम यूं कह सकते हैं जैसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, यानी सिर्फ जो आपके घर के दाएं या बाएं या सामने रहता है या करीब तरीन रहता है, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, बल्कि झूठी गवाही किसी के लिए भी हमने नहीं देना जी। और ये खुदा के कलाम मुक़द्दस में झूठी गवाही क्या है कि झूठ बोलना और वो काम जो नहीं हुआ वो करना, और इसी तरह उसके अदम मौजूदगी में बैक बाइटिंग, ये भी उसी में आता है, और गलत किसी पर इल्ज़ाम आयद करना, ये भी झूठी उस गवाही में शामिल है। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखेंगे हम अहबार 5वां बाब और पहली आयत, और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए आया उसे कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, तो उसका गुनाह उसी के सर लगे। अब ये भी है कि एक तो है कि हमने झूठी बात कही और झूठी गवाही दी, और दूसरा ये भी है कि कहा जाए कि उसे कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, तो उसका गुनाह उसके सर लगे। तो सिर्फ यही नहीं कि झूठी बात कहना या उसकी बैक बाइटिंग करना या अक्यूज करना उसे, बल्कि अगर सच है और उस सच को अगर ना बयान करना, तो ये भी इस झूठी गवाही के ज़िम्मे में आएगा कि उसने उस बात को सही तौर पर नहीं बयान किया। और खुदा हमें इस बात के लिए मना करता है कि हम अनजस्टली ना बोलें किसी भी के खिलाफ, यानी अपने पड़ोसी के खिलाफ, या फिर हम उसकी शोहरत को, अच्छी शोहरत के खिलाफ हम कोई बात करते हैं, तो ये भी झूठी गवाही के ज़मरे में आता है कि वो बहुत, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा, कहेगा अच्छा क्या है जी, वो क्या, तो बस ये कहना भी ये कि उसमें हमारे अंदर उसके लिए
کچھ تعصب ہے اور جس کی وجہ سے ہم جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اس کی نیک نامی سے یا اس کی شہرت سے، تو ایسے ہی وہ بات کہہ دی کہ نہیں جی وہ کیا، تو یہ بھی نامناسب ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا جس میں الزام لگانا یا اس کو دھوکہ دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور جیسے کسی پر کوئی الزام عائد کر دینا، تو اس کی جو ایک میں مثال دوں گا، میرے ساتھ دیکھیے، پیدائش 39واں باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، تب اس سے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ اب پوتیفار کی بیوی یہ جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی بات ہے۔ حالانکہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے کہ یوسف نے کچھ ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھیں، آئیے دیکھیے پیدائش 39واں باب 6 آیت، اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا، اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کی آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا، دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا، لیکن اس کی بیوی جھوٹی گواہی، پوتیفار کی بیوی جھوٹی گواہی دیتی ہے۔ یہ جھوٹی گواہی ہے، یعنی جھوٹی بات کی ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جھوٹی بات کہیں، جھوٹی گواہی دے یا الزام۔ اب اس میں ایک جھوٹی گواہی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی الزام بھی ہے، اکیوز اسے کر رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، مذاق کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ راستی اور پاکیزگی سے چلتا ہے۔ اب اس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، تو جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ سب گناہ برابر ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ایسا کیا جائے۔ اور جب ہم خروج 23 باب 1 آیت پہ لکھا، تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ اب جھوٹی بات پھیلا دیتے ہیں، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، کسی نے کہا اس سے اور بات پھیلا، پتہ چلا کہ وہ تو ایسی بات تھی ہی نہیں۔ تو خدا کے لوگوں کو اور ایمانداروں کو اور مسیحیوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جھوٹی بات، نہ جھوٹی گواہی، جب ان کے اندر جھوٹ ہی نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیں گے، جھوٹے الزامات بھی نہیں لگائیں گے، اور جھوٹی باتوں کو پھیلائیں گے بھی نہیں۔ اسی کے خدا اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اور جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں خدا ان کو ناپسند کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا۔ اب یہ سب گناہ برابر ہیں، جھوٹی، وہاں لکھا نا جھوٹی گواہی نہ دینا، لیکن اس سے کہا میں کون سی جھوٹی گواہی، میں تو جھوٹی بات پھیلا رہا ہوں۔ لیکن سب گناہ برابر ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے، جھوٹے الزامات لگانا بھی گناہ ہے، اور جھوٹی باتوں کو پھیلانا بھی، یہ بھی گناہ ہے، اور خدا اس عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ جب ہم استثنا 5واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اب خدا پھر ان کو بتاتا ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو خدا کو ناپسند۔ ہمارا خدا سچا ہے، اور شیطان جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے، تو جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ راستی اور پاکیزگی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو جھوٹ بولتے، جھوٹی گواہی دیتے، ان کا گہرا تعلق ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے۔
بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ ابلیس کے فرزند ہیں۔ جب ہم استثنا 22واں باب 14ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے۔ اب اگر یہ والی جھوٹی بات بھی کہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور اگر وہ سچی بات ہے تو پھر تو، لیکن بہت سے ہیں جو جھوٹی بات، اور اگر اس کو ہم عہد حاضر کے تناظر میں دیکھیں تو چونکہ طلاق نہیں دے سکتے، یعنی زیادہ تر کیسز میں وہ جھوٹی بات کہیں گے نہیں اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہیں یا حرام کاری کرتی ہے یا زانیہ ہے، تو اس لیے میں تو اس کو نہیں رکھوں گا۔ اور خدا کے کلام میں ہے کہ اس طرح کے الزامات لگانا یہ بھی نامناسب ہے اور یہ گناہ بھی برابر ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرے۔ جب ہم دوسرا سیموئیل 19 باب اور اس کی 27ویں آیت پڑھے، سو اسے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتہ کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر۔ اب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بہتان تراشی، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اس سے وہ کام نہیں کیا کہیں گے نہیں جی اس نے کیا، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس نے چوری کی ہے، اس سے چوری کی نہیں ہوتی۔ ایک نے مجھے فون کیا پنجاب سے کہ وہ نہ تو ادھر تھا نہ اس نے ایسا کام کیا، لیکن وہ حسد کرتے تھے کیونکہ یہ ویل تھے، تو کہا جی ہمارے گھر میں زیورات کی چوری ہوئی ہے۔ اب اسے پکڑا اور پولیس نے خوب پیسے لیے، مارا بھی، لیکن یہ کہ وہ شامل ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کے بہتان پھر انہوں نے کیمرے سے دیکھا تو وہ تو تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے ویسے ہی اس پر بہتان لگا دیا۔ تو خدا ناپسند کرتا ہے کہ اس طرح کے بہتان لگانا۔ اور جب ہم پہلا سلاطین 21 باب پر اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ کے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، تب اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ اب دیکھیں کتنے اس کے منفی اثرات دوسروں کی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ اب یہ دو گواہ شریر ہیں، دو گواہ جھوٹے ہیں، اور ان کی گواہی جھوٹ پر مبنی ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف یہ گواہی دی کہ اس سے بادشاہ پر بھی اور خدا پر بھی اس سے، اور وہ اس کو شہر سے باہر نکال لے گئے اور ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ اب اگر وہ مر گیا ہے تو اب یہ قابل سزا ہے، اور چونکہ اس کو جنہوں نے سنسار کیا انہوں نے اس بیس پر کیا کہ یہ گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے خدا پر لعنت کی اور بادشاہ پر کی ہے۔ تو اس طرح ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس جھوٹی گواہی کے باعث اب اس شخص کی جان گئی۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دوسروں کا جب ان پر بہتان لگائے یا ان کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو پھر خدا ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان کو بھی سزا دیتا ہے۔ تو خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اب پڑوسی سے مراد صرف دائیں بائیں والے نہیں، بلکہ ہم کسی کے خلاف بھی ورکنگ پلیس پر، یا ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں، یا ہم کہیں رہ رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، نہ ہمارے منہ سے جھوٹی بات نکلے، نہ جھوٹی گواہی دیں، اور جو سچ ہے صرف وہ کہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ساتھ ہیں نا، وہ اس میں بطالت ذرا بھی نہیں اور تاریکی ذرا بھی نہیں، وہ نور ہے، اس میں سچائی ہے، اور اس سچائی کا تقاضا ہے ہم سچ بولیں اور سچی گواہی دیں۔
سو بشپ صاحب، جس طرح سے ہم نے 7ویں حکم پر بات کی جو کہ ہے تو زنا نہ کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 10ویں حکم پر بات کریں تو وہ لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. تو یہ دونوں جو احکامات ہیں یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں احکامات میں سے تو کوئی بھی ایسے احکامات نہیں ہیں جو رپیٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسا حکم ہے جو کہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت پائی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور کیا آج کے پڑوسی ان تمام تر حقوق کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ ان دونوں باتوں کا جواب دیجیے گا. خدا کی کلام مقدس میں خروج 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. اب اس کو بہت ہی کمپریہنسو وے سے یہاں نریٹ کیا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. عام طور پر اس کے گھر کا کہ یہ گھر ہے، میں اپنا گھر پڑوسی ہے تو ایکسٹینڈ کر کے نا اس کو لے لوں، جیسے ایزیبل کا اور اخیب کا ہم دیکھتے ہیں، اور جو ابھی میں نے بتایا جو جھوٹے دو گواہ انہیں نبوت کے خلاف، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو بھی وہ اپنی تحویل میں لے، اور اس پر گھر کا لالچ تھا. تو گھر کا لالچ بھی نہیں کرنا، بلکہ خدا نے جو ہمیں دیا ہے اس کی شکر گزاری کرنا ہے اور اسی پر قناعت کرنا ہے. ایک بات گھر کا نہیں کرنا، اور دوسرا جو ہے لکھا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت بیوی ہے، بہت حسین و جمیل ہے، معجمین ہے، تو کیوں نہ یہ بیوی میری ہو یا اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات استوار کروں. تو خدا اس بات کی بھی ممانعت کرتا ہے کہ جو خدا نے آپ کو دیا بس وہی کافی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا ہرگز لالچ نہیں کرنا، یعنی گھر کا نہیں کرنا، بیوی کا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی لکھا اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل، اس کے گدھے اور کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی چیز کا بھی لالچ نہ کریں، اور جو لالچ کرتے ہیں وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ظاہر جب لالچ کرے گا تو پھر زناکاری، تو وہ حکم جو ہے وہ اب یہ حکم بھی اور تو زنا نہ کرنا، دونوں حکم اس پر لاگو ہو گئے اور اس سے ان دونوں کی ہی خلاف ورزی کی. تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ لالچ سے مبرہ ہوں، لالچ ان کی زندگی میں نہ ہوں. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں لالچ ہو. ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 10واں اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں گے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے. یعنی تو لالچ نہ کرنا، جو لالچ کرتا ہے خدا کو ترک کے معنی چھوڑ دیتا ہے، اور جب خدا کو ہی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ، اور پھر لکھا ہے شریر اپنی نفسانی خواہش، تو بیوی کا لالچ نہ کرنا، نفس اور نفسانی خواہش کو پورا کرنا. تو خدا نہیں چاہتا کہ نفسانی خواہش کو پورا کیا جائے اور ہوس کا شکار ہو. اور اس کے ساتھ ہی خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ لالچ ہمیں نہیں کرنا. اب جو لالچی ہوتے ہیں پھر وہ نا دوسروں کی چیزوں کو ہتھیانا اور ان کو لینا، اور اس کے لیے پھر وہ ناجائز طریقہ کار اختیار کر کے ان چیزوں کو لیتے ہیں. تو وہ ایک لحاظ سے خدا کی اہانت کرتے ہیں، اس کے حکم کی نفی کرتے ہیں. اور خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے کلام کی اہانت اور خدا کے حکم کو وہ توڑیں. اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں زبور 119 اور 36ویں آیت میں لکھا ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف. اب 2 چیزیں ہیں، جب آپ خدا کے کلام کی طرف اپنا دل مائل کریں گے تو آپ کی زندگی میں لالچ نہیں ہوگا. لیکن جن کا دل خدا کے آئین
احکام اور شہادتوں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے گھر کا بھی لالچ، دوسروں کی بیویوں کا بھی لالچ اور دوسروں کے لوڈیوں کا یا مال کا بھی لالچ، تو یعنی پھر ان میں مختلف طرح کے لالچ آ جاتا ہے، یعنی صرف روپے پیسے کا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے. لیکن جب خدا کی شہادتوں کی طرف دل مائل ہے تو پھر وہ دوسروں کے گھر کا بھی، جو گھر دیا اس کے لیے شکر گزاری کریں گے، دوسری کی بیوی کی بجائے جو اس کی اپنی ہے بس اسی پر شکر کریں گے، دوسروں کی چیزوں کا یا ان کے نوکروں کا بھی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے نوکر چھڑا کے نا اپنے گھر کہا کہ یہ تو بہت اچھی میڈ سرونٹ ہے، یہ تو بڑا اچھا اس کا سرونٹ ہے، تو یہ میرے پاس ہی ہو. تو کہتا ہے بھائی اس کو ایسی باتیں کی کہ چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر میں. تو یہ کسی طرح کا بھی لالچ جو ہے وہ نہیں بہتر، اور سب گناہ جو ہیں وہ برابر ہیں. آئیے کلام خدا میں دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ 33واں باب پر اس کی 15ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں جو لکھا ہے، وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دست بردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے اور آنکھیں مونتا ہے تاکہ زیاکاری نہ دیکھے. اب جو راست رفتار ہے وہ خدا کے حکموں میں معمور ہوگا، وہ ظلم کے نفع کو بھی حقیر جانتا ہے. رشوت، اب یہاں صرف یہی نہیں، پھر وہ رشوت بھی نہیں لے گا، اس کو لالچ نہیں ہے پیسے کا، بلکہ آنیسٹلی جو خدا نے اسے مرتبہ دیا ہے، رتبہ دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، اسی میں خدا کی شکر گزاری کرے گا اور اس طرح رشوت ستانی نہیں ہوگی. تو جب ہم معاشرے کے بگاڑ پر غور کرتے ہیں اور برگشتگی پر غور کرتے ہیں، تو جب آئین خداوندی سے وہ انحراف کرتے ہیں، خدا کے کلام کو ترک کرتے ہیں، پھر رشوت بھی لیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، بدی بھی کریں گے. لیکن جب وہ خدا کے تابع ہیں اور اس کے احکام کے تابع ہیں اور لالچ نہیں، تو پھر وہ خدا اور اس کی محبت میں بڑھتے ہیں. اب لالچ کی تو اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ چرچ میں ہم نے بائبلز رکھی اور وہ جو پڑھتا ہے وہ ساتھ ہی لے گیا. اچھا، لالچ ایسا کہ اگر آپ نے کسی نے کہا پین دے، آپ نے اس کو پین دیا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اسے اپنی جیب میں رکھے گا، چلتا بنے گا. لیکن جب اس کی زندگی میں لالچ نہیں تو وہ قیمتی سے قیمتی پین بھی جو ہے نا اس کو واپس کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر لالچ نہیں. اور اگر اس کے اندر لالچ آ گیا تو پھر وہ چھوٹی سی چیز کا بھی لالچ کرے گا اور بڑی بڑی چیزوں کا بھی کرے گا. پھر اس کی سیلری کم ہے تو وہ اس لالچ میں ناجائز کام کر کے رشوت بھی لے گا، بد عنوان ہوگا، کرپٹ بھی ہوگا، ڈس آنیسٹ بھی ہوگا اور گریڈی بھی ہوگا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے احکام سے دور ہے. اور جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ 57واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھے کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا. اب لالچ کا جو گناہ ہے خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ لالچ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور انسان اس لالچ میں خدا سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے جو اگر آپ ایک سروے کریں، جو خداوند سے پیار کرتے ہیں، خدا کے کلام کے تابع ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، بلکہ انہوں نے جیسے زبور میں بھی اس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو جب ان کے دل میں خدا کا کلام ہے تو ان کے دل میں لالچ نہیں ہے. جب ان کے دل میں خدا کا کلام ہے تو وہ کوئی بھی چیز اپنے پڑوسی سے مراد دائیں بائیں نہیں، بلکہ دنیا کے ہر شخص سے متعلق اس کے اندر لالچ نہیں ہوگا کہ یہ اس کی گاڑی ہے میں اس کو لے لوں، یہ اس کی بیوی ہے یہ میں لے لوں، یا یہ اس کے نوکر ہے میں لے لوں، یا اس کے بیل یا پراپرٹی ہے میں اس کو لے لوں. بلکہ اس کے اندر خدا کی شکر گزاری ہے، جو خدا نے اسے دیا نا
وہ اسی پر قناعت کرتا ہے، کنٹینٹمنٹ ہے اس کے اندر، اور وہ خدا کا شکر کرتا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، اور اس طرح خدا اسے برکت دیتا ہے۔ تو معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمیں خدا کے احکام کا معاشرے پر اطلاق کرنا ضروری ہے، اور جن ممالک میں اور جن گھرانوں میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہاں چوری، ڈکیتی، جرائم یہ نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو بہت کم ہے۔ اور میں ایک ملک میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک پرس آپ کا پڑا ہے، کوئی اٹھائے گا ہی نہیں، کوئی چیز قیمتی ہے، زیور بھی ہے، وہ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ان کے اندر لالچ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ اسی کو دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے معاشرے ہیں جن میں ہم رہ بھی رہے ہیں کہ وہاں تو کسی کی چیز کو اس طرح لے لینے کی بجائے گن پوائنٹ پر اس کو کہیں گے بھائی نکال، یہ موبائل دے دے یا پیسے دے دے۔ تو ہم ان کو خدا کے کلام سے سدھار سکتے ہیں۔ تو مسیحی نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ سب گناہ برابر ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مرضی کے برعکس زندگی گزارے اور لالچ ہماری زندگی میں ہو۔ اور اسی طرح جو مذہبی پیشوا ہیں ان میں بھی لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیسے کہ بھئی پیسہ ہو، ان کو خدمت سے وہ بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بس یہ کہ ہم ملین ہیں تو بلینر ہو جائیں، اور ہم نئے لوگوں کو بلائیں اور پیسہ ہو۔ اب وہ لالچ میں خدمت تو کر رہے ہیں لیکن لالچ ان کے اندر ہے، اور اس لالچ میں خدا کا کام راستی سے نہیں کر پا رہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے 9ویں اور 10ویں حکم پر بھی بہت اچھے سے تفسیر کیا۔ خداوند آپ کو اس کے بہت برکت دے۔ عزیزوں، ہم نے سیکھا 9واں اور 10واں حکم، اور اس کے بارے میں بشپ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جو کہ ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور نہ اپنے پڑوسی کی نہ بیوی کا، نہ غلام کا، نہ لونڈی کا، نہ بیل کا، نہ گدھے کا، کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کرنا ہے۔ تو ایک غور طلب بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ پڑوسی صرف ہمارے دائیں بائیں آمنے سامنے نہیں، بلکہ ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور ہمیں خدا کے ان دیے ہوئے احکامات پر بڑی پابندی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس جہان میں اور اگلے جہان میں بھی اچھی گزرے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیو سیریز میں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کی نظر میں کوئی گناہ چھوٹا بڑا نہیں، کیونکہ خدا کی نظر میں سب گناہ برابر ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بہت خوبصورت نئی سیریز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔